बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम दीन इस्लाम की मोहब्बत में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक एक, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो शख्स वुज़ू की हालत में इस दुनिया से चला जाए उसका दर्जा शहीदों के दर्जों के साथ लिखा जाता है। पिछले प्रोग्राम में हमने वुज़ू के फ़राइज़ के बारे में समझा और सीखा। आज के प्रोग्राम में हम वुज़ू की सुन्नतें और वुज़ू कैसे टूट जाता है इसको समझेंगे और सीखेंगे। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान यूसुफ़ अतारी मदनी साहब। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि आप हमें वुज़ू की सुन्नतें और वुज़ू कैसे टूट जाता है इसके बारे में बताएं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान यूसुफ़ अतारी मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नईम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था नईम साहब वज़ू के फ़राइज़ के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से हमने एक आया मुक़द्दसा भी पेश की और कोशिश भी की कि वज़ू के फ़राइज़ के हवाले से आपके तमाम दोस्त अहबाब को बेहतर तरीके से बताया जा सके। फिर ऑप्शन भी हमने रखी थी कि अगर किसी को किसी मामले में कोई दिक्कत आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो वो आपसे रब्ता ज़रूर कर ले। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी इस साये जमील को कबूल फरमाए, आमीन। वज़ू के फ़र्ज़ और उसके बाद जो वज़ू का आगे प्रोसेस होता है उसमें है वज़ू की सुन्नतें। वज़ू की सुन्नतें उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ बयान फरमाई। उनमें से कुछ यूँ हैं कि वज़ू से पहले इंसान को नियत करनी चाहिए। नियत के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत दुरुस्त होगी तो अमल भी दुरुस्त होगा। बेशक। लिहाजा वज़ू से पहले नियत करना ये भी ज़रूरी है कि इसको सुन्नत का दर्जा उलमाए किराम ने दिया है। वज़ू से पहले नियत की जाए, वज़ू से पहले इस्तंजा किया जाता है, पाक साफ़ हुआ जाता है। उसके बाद वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ मुकम्मल पढ़ ली जाए, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल जो है उसको पढ़ लिया जाए। एक रिवायत के मुताबिक कुछ यूँ है, जिसने पढ़ा बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद उसने वज़ू शुरू किया, तो जब तक वज़ू कायम रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ मुकम्मल पढ़ ली जाए। इसकी फ़जीलत में यूँ हदीस पाक में आता है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है और उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो बंदा वज़ू बिस्मिल्लाह के बग़ैर करता है तो जब तक वज़ू जो है वो कायम रहता है, उसके मामलात तो आगे चलते रहते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह के बग़ैर वज़ू करने में हालत क्या होगी और बिस्मिल्लाह के साथ वज़ू करने की हालत क्या होगी। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के वज़ू किया तो उसकी हालत ऐसे है कि जिन आज़ा पर पानी गिरेगा ना, उन आज़ा से गुनाह साफ़ होंगे। माशाअल्लाह। लेकिन अगर आपने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो वज़ू से फ़ारिग होगा तो उसका पूरा जिस्म ही गुनाहों से पाक हो चुका होगा। सुभान अल्लाह। तो वज़ू से पहले जो है वो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, नियत कर लें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पढ़ लें। उसके साथ आप वज़ू का आगाज़ करें। वज़ू के फ़राइज़ को जब हमने डिस्कस किया तो हमने देखा था कि वज़ू का जो पहला फ़र्ज़ था वो था चेहरा धोना। बेशक। अब चेहरा धोना जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन उससे पहले जो 3 काम हैं, जैसे हम हाथ धोते, कुल्ली करते और नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो हाथ धोना भी सुन्नत, कुल्ली करना भी सुन्नत और नाक में पानी डालना भी सुन्नत। इसके साथ अगर मैं ये आपके सामने वाज़ेह करूँ तो मुझे खुशी होगी कि एक जुमला मैं आपके तमाम दोस्त अहबाब को बता दूँ कि सुन्नत जो होती है वो फ़र्ज़ की मुहाफ़िज़ होती है। जैसे अब आप जानते हैं कि चेहरा धोना हमारे लिए फ़र्ज़ था,
پانی کے پاک ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ وضو کرنا ضروری۔ بے شک۔ پانی اگر پاک نہیں ہوگا تو ہم وضو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو پانی کا پاک ہونا ضروری تھا۔ اور پانی کے پاک ہونے کے لیے جو فقہائے کرام نے اصول بیان فرمائے ہیں ان میں یہ ہے کہ پانی کا رنگ ٹھیک ہو، پانی کا ذائقہ ٹھیک ہو اور پانی کی بو بھی ٹھیک ہو۔ تو جب ہم نے ہاتھ دھوئے تو پانی کا رنگ ہمارے سامنے آ گیا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے۔ جب ہم نے کلی کی تو کلی کرنے سے منہ کا ذائقہ جو ہے بتا دے گا پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم نے نوز میں پانی ڈالا تو اس سے ہمیں اس کی خوشبو اور بو کا معاملہ بھی سارا واضح ہو گیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اب جب ہمیں کنفرم ہو گیا کہ پانی پاک ہے تو اس کے بعد ہم فرض کی طرف جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ تینوں سنتیں قرار پائیں گی، اور یہ بات بھی ضمناً آپ کے سامنے آ گئی کہ ماشاء اللہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کا طریقہ فرض کی محافظت کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے مطابق جو وضو کی سنتیں ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسے چہرہ دھوتے، تو چہرہ دھونے میں داڑھی مبارک ہو تو داڑھی کا خلال کرنا، یہ جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ والا، یہ خلال کرنا دونوں ہاتھوں سے ایسے، یہ بھی سنت مبارک ہے، داڑھی کا خلال کرنا۔ پھر ہر عضو کو 3 بار دھونا مناسب طریقے سے، اس کو بھی فقہائے کرام نے بہتر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ چہرے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو بازو دھوتے ہیں، تو بازو دونوں دھونا فرض ہیں، بایاں بازو بھی دھونا فرض ہے، دائیں بازو بھی دھونا فرض ہے، لیکن دائیں سے شروع کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارک تھی کہ دائیں ہاتھ کو پہلے دھویا جائے پھر بائیں کو دھویا جائے۔ اس کے بعد آپ سر کا مسح کرتے ہیں، تو سر کے مسح میں جو ہم نے پہلے بات کی تھی وہ تھا کہ فرض مسح اتنا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے، لیکن جو پورے سر کا مسح ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ جو ہے یہ سنت مبارک ہے۔ ایسے ہی کانوں کا مسح کرنا، اور مستحبات میں علماء کرام نے فرمایا کہ گردن کا مسح بھی کر لیا جائے، یہ مستحبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو دھویا جائے اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ماری جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور بھی کافی سنتیں ہیں لیکن چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وضو جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو وضو مکمل ہو جانے کے بعد یہ دعا بھی اگر پڑھ لیجیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ دعا پڑھنا بھی جو ہے وہ بہتر اور فائدہ مند رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت یہ میں آپ کو متبرز کرتا ہوں، خاص طور پہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء تو وضو کے بعد جو ہے وہ کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا جائے، زیادہ مناسب ہے کہ آسمان کی طرف چہرہ ہو اور کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ تو یوں وضو کی کچھ سنتیں اور کچھ ساتھ میں نے آداب اور مستحبات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ چافر صاحب یہ بتائیں کہ فرض اور سنتوں میں فرق کیا ہے؟ فرض جو ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہا جاتا ہے، اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے اسے سنت کا درجے کی طرف لایا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں جیسے قرآن پاک کی آیت ہم نے پیش کی تو اس سے فرض ہمیں سمجھ آ گیا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک سے، تو اس کو علماء کرام نے سنت کا درجہ دیا۔ اچھا چافر صاحب، اگر سنتیں ادا نہ ہو سکیں، فرض مکمل طور پہ ادا ہو جائیں اور سنتیں کوئی مسٹیک ہو جائے تو کیا وضو ہو جائے گا اگر فرض بالکل مکمل صحیح طریقے سے ادا ہو گئے ہوں؟ یہ میرا خیال ہے شاید آپ سے کسی نے پوچھا تھا کمنٹ سیکشن میں، تو اللہ تعالیٰ برکت دے پوچھنے والوں کو، پوچھنے کے ساتھ ہی علم بڑھتا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا وضو کے فرض اگر مکمل ہو جاتے ہیں، جیسے 4 ہم نے بیان کرتے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا بازو سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا، ان کو اگر مکمل طریقے سے ادا کر لیا جائے، ان میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے اور صحیح طریقے سے فرض ادا ہو جائیں تو وضو آپ کا ہو گیا۔ لیکن سنت کے بغیر وضو کرنا یہ ویسے ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب کی کمی بہت ساری
ہو سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو سامنے حدیث پاک رکھی ہے کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہرحال جو آپ کا سوال تھا کہ وضو جو ہے وہ فرائض کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے یا نہیں، تو یاد رکھیے گا اگر خالی فرض بھی پورے کیے جائیں تو وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب اگر نیل پالش ہاتھوں میں لگی ہو، خواتین لگاتی ہیں، آپ کو روٹین میں بات پتہ ہے، اگر نیل پالش لگی ہو تو آیا وضو ہو جاتا ہے؟ یہ آپ نے بہت ضروری سوال پوچھا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا نیل پالش میں تحقیق کی گئی ہے کہ جب نیل پالش لگی ہو تو اس سے پانی نیچے سرایت نہیں کرتا، تو جب ناخنوں کو نیل پالش لگ چکی ہو تو ان کے نیچے پانی نہیں جائے گا، ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں تو نیل پالش لگائے ہوتی ہیں اور وہ نماز بھی ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو شرعی مسئلے کو جاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ جب وضو کرنا ہو تو اس کے لیے نیل پالش کو مکمل اتار دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ دوستو، آج ہم نے وضو کے فرائض کا بھی علامہ صاحب نے ہمیں خلاصہ دیا، اور وضو کی سنتوں کے بارے میں، اور وضو سے پہلے کون سی دعا ہے اور وضو کے بعد کون سی دعا پڑھی جا سکتی ہے اس کے بارے میں بتایا۔ وضو کن کن چیزوں سے، اگر نیل پالش لگائی ہو تو وضو نہیں ہوتا، آپ کو سب سے پہلے نیل پالش صاف کرنی پڑے گی تب وضو ہوگا۔ خواتین گھر میں یہ عام روٹین میں استعمال کرتی ہیں، تو بڑی مہربانی ہوگی کہ تمام خواتین سے التماس ہے کہ وہ جب بھی وضو کریں ان کے ہاتھوں، ان کے ناخنوں پہ نیل پالش نہ لگی ہو، وہ وضو کا اہتمام نیل پالش کے بغیر کریں اور نماز بھی نیل پالش کے بغیر ادا کریں۔ اس کے ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مسئلہ مجھے بہت ضروری اس کے ساتھ ہی سمجھ میں آ گیا کہ اگر نیل پالش لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر نیل پالش لگی ہوتی پھر غسل بھی نہیں ہوگا نا، بندے کا جسم بھی پاک نہیں ہوگا، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ پاک رحمت عطا فرمائے، کوشش کی جائے اس میں کہ نیل پالش کو ہر صورت جو ہے وہ اتارا جائے۔ اگر کسی کی زیادہ خواہش ہو تو وہ کوشش کرے کہ سرخ رنگ مہندی کا آج کل مل جاتا ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نیل پالش کو کم سے کم جو ہے وہ نجات حاصل کی جا سکے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آج ہم نے خصوصی طور پہ وضو کے فرائض اور وضو کے سنتوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی، اس کو سنتوں کو ادا کرنے کی طریقہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے دوستوں سے التجا ہے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ پروگرام کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کسی بھی قسم کے آپ کے کوئی کمنٹس ہوں، سوالات ہوں تو آپ ہم سے سوالات کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں علامہ صاحب تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ ہم اگلے پروگرام میں وضو کیسے ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور وضو کو مکمل طریقے سے نئے سرے سے ایک بار پھر ہم اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے علامہ صاحب۔ میں علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں یہ اس طریقے سے ٹائم دے رہے ہیں اور ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، وضو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بہتری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ العظیم آنے والے پروگراموں میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا، اور علامہ صاحب ہمیں انشاءاللہ اس بارے میں بہت زیادہ ہمیں بتائیں گے۔ ہم غسل کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ہم تیمم کے بارے میں بھی پوچھیں گے، اور ہم نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی شرطیں ہیں، کتنے مستحب واجبات ہیں، یہ سب ہم پوچھیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کو ضرور لائک کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اچھا علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس میں آپ کو تشریف ایک لائے۔ دفعہ آپ کے آڈینس کو یہ بتا دوں کہ ایک سیشن میں کبھی بھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی ہے، بے شک۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ جائے، تو اس لیے یہ آپشن رکھا ہے ہم نے کہ آپ کے تمام جو سننے والے ہیں جو بھی ان کو یاد ہو تو وہ فوراً آپ کو لکھ کے سینڈ کر دیا کرے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ تو یہ آپشن آپ کے پاس ہمیشہ برقرار رہے گی کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہم ایک چیز کو کئی دفعہ بیان کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں کریں گے۔ مقصد ہے دین سیکھنا، اسی کے لیے کوشش ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ مہربانی، شکریہ۔